Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को आज एपरेंटली पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने मुबैना तौर पर और जो CCTV फुटेज दिखाई गई उसके मुताबिक बज़ाहिरन अगवा किया गया और 12 घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे। आज हम इमरान खान की उन ट्वीट्स के हवाले से जो वो ट्विटर पर 24/7 भारत के ख़िलाफ़ देते रहते हैं और कोई दिन शायद ही खाली जाने देते हों जब वो ये बात न करते हों, जबकि दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी किस्म का ना जिक्र पाकिस्तान के हवाले से करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर, ना बयानात में और ना ही इमरान खान का। 2020 एक ऐसा साल है जो कोरोना पेंडेमिक का साल है और अब तो यही लगता है कि ये पूरे का पूरा साल कोरोना पेंडेमिक निकल गया और 2020 जो अमेरिका में इलेक्शन का भी साल है और वो वहाँ पर इलेक्शन और पेंडेमिक एक साथ चल रहे हैं और पूरी दुनिया में पेंडेमिक इस वक्त ना सिर्फ 2020 को खा गया बल्कि ख़तरा है, ख़दशा है कि अगले आने वाले कई सालों पर असर अंदाज होगा। और इस हवाले से चीन इस वक्त अच्छे खासे रडार पर है। चीन की पॉलिसियां दुनिया के सामने आ चुकी हैं और वही पॉलिसियां जो कम्युनिस्ट पार्टी की टोटलिटेरियन रजीम की वजह से हैं, वही पॉलिसियां भारत के साथ चीन की तरफ से एग्रेशन का बाइस भी बनी। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में कहा है कि भारत का जो अलायंस है दुनिया भर के साथ वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक है और इंडिपेंडेंट तौर पर वो ना सिर्फ इस वक्त है बल्कि आगे भी उसकी यही सूरत हाल होगी। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है दुनिया पर, क्या उसके असरात हैं, इस पर भी मैं आज बातचीत करूंगा। सबसे पहले बातचीत मैं करता हूं मतीउल्लाह जान के एब्डक्शन और फिर रिलीज़ होने के हवाले से। मतीउल्लाह जान पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान की इस हुकूमत के वो कड़े नक़ाद रहे हैं और आज जिस तरह उनको इस्लामाबाद में एक स्कूल से बाहर एब्डक्ट किया गया, चूँकि गिरफ़्तार करने का जो यहाँ पर कहना है वो गलत है, जिस तरह एब्डक्ट किया गया उसकी जो CCTV फुटेज सामने आई उससे साफ पता चलता है कि उनको अगवा करने वाले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लोग थे। और जब दुनिया भर में उनके अगवा होने की ये ख़बर पहुँची और शोर मचा तो फिर लगता है कि उनको रिहा कर दिया गया। अभी तक एज़ ऑफ नाउ जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये हमें कंफर्म सूरत हाल नहीं है कि उनको रिहा जब किया गया और उसके बाद उनकी क्या स्टेटमेंट सामने आई, ना तो अभी तक स्टेटमेंट सामने आई है और क्या सिचुएशन है, इस पर बातचीत तो आने वाले दिनों में करेंगे। सबसे पहले हमने एक वीडियो क्लिप आपके लिए तैयार किया। जो फुटेज थी CCTV की जो फुटेज थी वो तो खैर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर जगह देखी जा सकती है। हमने उसके पीछे हबीब जालब साहब की एक नज़म जो उन्होंने बहुत साल पहले कही थी उस नज़म के कुछ टुकड़े लगाए हैं। चूँकि सूरत हाल माजी में भी पाकिस्तान में ऐसी ही थी और आज भी वैसी ही है और ख़दशा ये है कि अगर इसी तरह नहज रही तो बदकिस्मती से फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। पहले ये
CCTV کی فوٹیج پہ دیکھیے، اس کے پیچھے ہم نے میوزک کی بجائے حبیب جالب کی ایک نظم کے کچھ ٹکڑے لگائے ہیں۔ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان ان کا گھونٹ دے گلا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز۔ چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے، کل میں اور آج میں، اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی۔ یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے میرے صبح نو تیرے بعد رات ہے۔ میں نے اس سے یہ کہا، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زباں ان کا گھونٹ دے گلا، جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز۔ چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے، کل ہیں اور آج ہیں، اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں۔ عمران خان کی یہ جو PTI کی تحریک انصاف کی نام نہاد انصاف کی جو حکومت ہے، اس میں کسی بھی ناقد یا کسی بھی مخالف سے بدلہ لینے کا جو رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ یہ بہرحال ریلیف کی بات ہے کہ مطیع اللہ جان رہا ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کی رہائی جو اتنی جلدی ممکن ہوئی اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوش قسمتی سے CCTV فوٹیج موجود تھی، اور وہ فوٹیج پوری دنیا کے ٹیلی ویژنز پر، پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر آنن فانن پھیل گئی، اور اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پیچھے لوگ آتے ہیں، انہوں نے جس طرح کی وردیاں پہنی ہوئی ہیں، جس طرح کی بندوقیں تھامی ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ہی بظاہراً لوگ ہیں۔ اور آپ نے اس ویڈیو فوٹیج میں یہ بھی دیکھا کہ ایک مقام پر مطیع اللہ جان اپنا ٹیلی فون اندر پھینکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسکول کے اندر، اور سیکیورٹی کے خفیہ اداروں کے یہ لوگ جب پکارتے ہیں اسکول کے لوگوں کو اندر سے، وہ کہتے ہیں یہ ٹیلی فون بھی دیں، ان کو ٹیلی فون بھی واپس کیا جاتا ہے۔ اور اس فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ مطیع اللہ جان کو اپنی گاڑی میں ڈالتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ یہ CCTV فوٹیج موجود تھی۔ یہ ایک سکول کے باہر واقعہ ہوا، اس سکول میں مطیع اللہ جان کی بیگم پڑھاتی ہیں، وہ اپنی مسز کو وہاں پر چھوڑنے آئے تھے، اور چھوڑنے کے بعد ان کو ایبڈکٹ کر دیا گیا، اور یہ ڈرامہ اور یہ واقعہ جو آپ نے CCTV فوٹیج پر دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ حبیب جالب مرحوم کی ہم نے نظم بیک گراؤنڈ کے طور پر لگائی اور میں نے بھی پڑھ کر سنائی۔ اس نظم میں حبیب جالب آج سے کئی سال پہلے صدر ایوب اور پھر ضیاء الحق تک کو کہتے ہیں کہ طنزاً کہتے ہیں کہ آپ ہی اس ملک کی نجات ہیں، آپ کی اگر کوئی بات نہیں سنے گا تو اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ اور یہی سلسلہ عمران خان بھی آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف، نام نہاد تحریک انصاف کا یہ انصافی جعلی لیڈر، یہ اپنے انتقام کی اور جہالت کی انتہا پر ہے۔ اسی شخص کے بارے میں مطیع اللہ جان نے بہت عرصہ پہلے، بہت مہینے پہلے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آکسفورڈ کا انگوٹھا چھاپ
پڑھا لکھا آدمی ہے، جاہل آدمی ہے جو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور انتقام سے بھرا ہوا، غرور سے بھرا ہوا یہ شخص ہے، اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے یہ خود ہی کہتا ہے کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جبکہ فوج کے پیچھے آف کورس فوج تو اس کے پیچھے کھڑی ہوگی جو اس کے آگے ریت کی بوری کے طور پر موجود ہو. تو یہ ریت کی بوری کے طور پر آگے موجود ہے. دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے مطیع اللہ جان رہا ہو گئے. بہرحال یہ ریلیف ہے ہم سب کے لیے، لیکن یہی وتیرہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا ہے، اور اس گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ اس ضمن میں بدتر سے بدتر سامنے آ رہا ہے. اور اب پاکستانی عوام کی اکثریت اور بین الاقوامی کمیونٹیز یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ وزیر اعظم کبھی اس ملک کی تقدیر کو بدلنے دے گا یا نہیں دے گا. مگر مطیع اللہ جان جیسے جو بہادر پروگریسو لڑنے والے صحافی اور بہت سارے ایکٹیوسٹ وہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حالات کو بدلنے میں شاید وہ کوئی کردار ادا کر سکیں. بہرحال اس سلسلہ میں جب مطیع اللہ جان کے اغوا ہونے کی خبریں سامنے آئی، اس کے بعد پاکستان کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے جو احمد فراز کے صاحبزادے ہیں. احمد فراز پاکستان کے ایک نامور انقلابی شاعر ہیں، اور وہ مارشلاؤں کے خلاف مزاحمت کی شاعری کے حوالے سے بھرپور انداز سے جانے جاتے ہیں. اب ان کے صاحبزادے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ کے وزیر اطلاعات ہیں اور عمران خان کے دستے راست ہیں. انہوں نے جب ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، وہاں پر کچھ صحافی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مسٹر شبلی فراز، ہم آپ کی پریس کانفرنس نہیں اٹینڈ کریں گے جب تک مطیع اللہ جان کی رہائی سامنے نہ آئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے باپ کی کتابیں پڑھ کر مزاحمت کا رویہ سیکھا، مگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی اس گداؤنی حکومت کا حصہ ہیں. دیکھیے اس ویڈیو کلپ کو. ایک تو ہمیں بتایا جائے، اگر اس قسم کے صحافیوں کو اغوا کیا جائے گا تو اس کے باقاعدہ کوئی اس پہ الزام ہے تو اس کا پرچہ ہونا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے. اور میں تو ساری عمر احمد فراز کو پڑھ کے میں بڑا ہوا ہوں، تو کم از کم میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. میں آپ کی پریس کانفرنس اس وقت تک اٹینڈ نہیں کر سکتا جب تک اس بندے کو ریلیز نہیں کیا جاتا ہمارے ساتھی کو، اور ہمیں وجہ نہیں بتائی جاتی کہ اس قسم کا، اور ایک ریڈ زون سے اٹھایا گیا جہاں سے اس قسم کا یہ صورتحال کب تک چلتی رہے گی. اور میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں، آپ جس کے فرزند ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری ہے، آپ بھی اسی طرح گزاریں گے اور اس میں ہماری مدد بھی کریں گے اور ہمیں وضاحت بھی دیں گے. میں کم از کم اجازت نہیں ہے پریس کانفرنس نہیں کروں. بہرحال اس ایک بہادر جرنلسٹ نے اپنی آواز اٹھائی پاکستان کے وزیر اطلاعات شبلی فراز کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کی کتابیں پڑھ کر ہم نے حق اور مزاحمت کی بات سیکھی، اور آپ اس گورنمنٹ میں اب وزیر اطلاعات کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اب وہ مطیع اللہ جان صاحب رہا ہو چکے ہیں. شبلی فراز اس بات کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود اس حکومت کا حصہ ہیں. یہ ہے صورتحال اس وقت پاکستان کی. اب آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مطیع اللہ جان ہو یا پاکستان میں کوئی بھی لاپتہ ہونے والا شخص ہو، اس کے بارے میں یہ حکومت کیا رویہ اپناتی ہے، جس کی ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے. مطیع اللہ جان کی رہائی تو جیسا کہ میں نے کہا ممکن ہو سکی میری ذاتی رائے میں دو وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی اور وہ فوری طور پر منظر عام آئی اور دنیا میں شور مچا. اصل میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی موجودگی ہی ایک نعمت تھی اس شخص کی. اب اس موقع پر جان بچنے کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سیف رہیں گے پاکستان میں. اور یہ وہ حکومت ہے جس کے حوالے سے اس جرنلسٹ نے بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا اگر آپ
کو کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے اس کے خلاف ایک پرچہ درج کریں، اس کو ایبڈکٹ کرنے کی، یوں اٹھا کے لے کے جانے کی، دن دہاڑے جیسے کوئی بدماش ہوتے ہیں، شکرے ہوتے ہیں، یہ سیکیورٹی ادارے نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ آتے ہیں، وردیوں میں آتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور اگر یہ جیسا کہ یہ حکومت کا ہی حصہ ہے، اگر کیا یہ جیسا کہ حکومت کا ہی حصہ ہے، تو پھر یہ پرچہ کیوں نہیں درج کرتے؟ مطیع اللہ جان کوئی ایسے شخص تو نہیں جو مفرور تھے یا کوئی جہادی تھے یا کوئی ٹیررسٹ تھے. یہ تو ایک گھر میں رہنے والے ایک انوسینٹ لیکن بہادر صحافی تھے. آپ کو ان کے خلاف کوئی بھی شکایت، آپ ان کے گھر جا کر ان کو پکڑ لیجئے، ان کو ہتھ کڑیاں لگا لیجئے، ایک پرچہ درج کیجئے. لیکن ہتھ کڑیاں بھی تب لگائیے اگر آپ کے پاس کوئی قانونی جواز ہے. اگر کوئی قانونی جواز نہیں ہے تو ان سے بیٹھ کے بات کیجئے کہ بھئی آپ کی یہ بات ہمیں پسند نہیں. وہ کہیں گے میرا یہ حق ہے بات کرنے کا. لیکن ایسا سویلائز رویہ پاکستان میں کیا کبھی ہو سکے گا؟ جس کا امکان اس وقت کے حالات کے مطابق تو نہیں لگتا، چونکہ عمران خان دوسری طرف اس طرح کے حالات کو روکنے، اس طرح کی جو گھناؤنی حرکتیں ہیں اس کو روکنے کی بجائے ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے بھارت کو کشمیر کے حوالے سے صبح و شام لیکچر دیتے رہتے ہیں. 2 ٹویٹس میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے تو چلیے میں کشمیر کے حوالے سے ہی عمران خان کی ٹویٹ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں Kashmiri's right of self-determination is recognized by the UN Security Council and under international law. We will continue to fight for justice for Kashmiris as they struggle against the brutal and illegal actions of Hindutva supremacist Indian government and IOJK. I know that justice will prevail. اب آپ دیکھیے اس ٹویٹ میں عمران خان نے ورڈ استعمال کیا فائٹ. ٹھیک ہے، فائٹ اسٹرگل کے لیے بھی ہے، مگر اس میں اس کے چھپے ہوئے معنی ہیں کہ جو 70 سال سے ہم فریڈم کے نام پہ ایک پراکسی ٹیررزم کر رہے ہیں اس کو اب فائٹ کے طور پہ ہم کنٹینیو کریں گے. اگرچہ یہ سب ان کے کہنے کی باتیں ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ بھارت میں کشمیر کا سٹیٹس 5 اگست 2019 کو چینج ہوا، یونین ٹیریٹریز بنی، اور یہ عمران کی گورنمنٹ میں ہوا جو کشمیر کے جو سو کالڈ فریڈم کی بات کرنے والے گروہ ہیں اس کے یہ سربراہ ہیں اس وقت، یعنی وزیر اعظم پاکستان ہے. یہ ان کے دور حکومت میں ہوا. اب یہ ٹویٹر پہ بیٹھے ہر دوسرے روز کم از کم اس طرح کی بیان بازی کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اب اس میں اتنی ہمت نہیں کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے ایکشنز کو، جو ایک بہت ہی بڑا تاریخی ایکشنز تھا، ایبروگیشن آرٹیکل 35A 370، اس کو جو ریووک ہوا اس کو یہ انڈو کر سکیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فائٹ کریں گے. جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب شاید اس سے بھی آگے کچھ اقدامات ہوں، لیکن یہ ان کے مائنڈ سیٹ کا عالم ہے. مائنڈ سیٹ کا جہاں تک یہ سلسلہ ہے، یہ رویہ ہے. آپ کو میں ایک دوسرا ٹویٹ دکھاتا ہوں جو صرف اور صرف ایک سادہ سی بات کا ہے کہ کرونا پینڈیمک جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. عمران خان کرونا پینڈیمک کے سلسلہ میں بھی بھارت کو ایک بدقسمت ملک قرار دیتے ہیں. انہوں نے اردو میں اور انگلش میں ٹویٹس کی. اردو میں انہوں نے لفظ برتا بدقسمت، انگلش میں وہ کہتے ہیں، میں پہلے پوری ٹویٹ پڑھتا ہوں. Pak is amongst the fortunate countries where COVID-19 cases in hospitals, especially in intensive care and death rate, have gone down, unlike in our unfortunate neighbor India. This positive trend has been the result of smart lockdown policy and the nation observing government SOPs. تو یہ ہے عمران خان کی دوسری ٹویٹ. یعنی اس میں بھی جب پینڈیمک کا معاملہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، عمران خان بھارت کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنے سے باز نہیں آئے، اور وہ اس میں بھی obsessed ہیں، وہی انڈیا obsessed. چلیے ان کے نمبرز کو ہم دیکھتے ہیں. اس وقت کی جو صورتحال آپ اسکرین پہ دیکھیے، انڈیا میں جو کنفرمڈ کیسز ہیں ایز آف ٹوڈے جولائی 21، 1,15,00,000
اور 1,01,55,191 یعنی 1.1 ملین سے زیادہ ہیں وہاں پر بھارت میں جو کنفرم کیسز ہیں، اور ڈیتھس جو ہیں وہ 28,000 سے زیادہ ہیں۔ ادھر آپ سکرین پہ دیکھیں گے پاکستان کی جو صورتحال ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کنفرمڈ کیسز ہیں 2,66,000۔ پاکستان میں جو ڈیتھس اب تک سامنے آ چکی ہیں وہ 5,639 ہیں۔ اب بھارت کی جو پاپولیشن ہے پاکستان سے وہ 6 گنا سے زیادہ ہے، 1.3 بلین پاپولیشن ہے بھارت کی، پاکستان کی ہے آلموسٹ 220 ملین۔ اب آپ میتھمیٹکس کو ہی کر لئے، ویسے تو یہ پینڈیمک کے معاملے میں کمپیئر کرنا میتھمیٹکس کا جو معاملہ ہے وہ افسوسناک ہے، وہ جچتا نہیں، مگر چونکہ عمران خان نے یہ کام خود ہی اپنی ٹویٹ میں کیا تو مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ میتھمیٹکس میں کر لیجئے تو پاکستان، اگر آپ 6 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پاکستان کے کنفرم کیسز اور 6 سے ڈیتھس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ابھی بھی پاکستان کے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے عمران خان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ سکورنگ کریں۔ یہ ایک دنیا میں ٹریجڈی ہے جو سب ملکوں میں آئی ہے، لیکن چونکہ آپ کو سوائے کرکٹ کے کچھ نہیں آتا، میتھمیٹکس بھی نہیں آتا، صرف کرکٹ آتی ہے کہ کرکٹ میں کتنے سکور کس نے کیے کس نے نہیں کیے، تو اس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حساب سے بھی ابھی جو ایز آف ٹوڈے پاکستان کی صورتحال ڈیتھ ریٹس میں بھی اور جو کنفرم کیسز ہیں انڈیا کی پاپولیشن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے وہ زیادہ ہے۔ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر کو کرکٹ میچ کا پینڈیمک کے سلسلہ میں اتنا ہی شوق ہے تو آپ امریکہ سے کر لیجئے۔ امریکہ کی آپ سے پاپولیشن تو 1.5 گنا ہے صرف، وہ تو آلموسٹ 330 ملین ہے، آپ آلموسٹ 220 ملین ہے۔ امریکہ میں بدقسمتی سے 1,43,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں اور 4 ملین کے قریب کنفرم کیسز ہیں، تو اس حساب سے تو آپ کرکٹ جیت گئے۔ لیکن یہ بچگانہ رویہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان اور ان کے حامی لوگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تجزیے میں، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور انتہائی بے وقوفانہ ہے۔ لیکن بہرحال آپ اسی روش سے اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے، جس کا فائدہ بدقسمتی سے دنیا کو ہی ہوگا اور نقصان آپ کو ہوگا۔ آج ہم بات چیت کریں گے ساؤتھ ایشیا کے علاوہ امریکہ کے الیکشن 2020 پینڈیمک کے سلسلہ میں دنیا کی جو ایک اوور آل سائیکولوجیکل صورتحال ہے اور کینیڈا کی صورتحال کو بھی۔ میں پہلے امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے ماسک پہننے کو بالآخر انڈورس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وی آر یونائٹیڈ in our effort to defeat the invisible China virus, and many people say that it is patriotic to wear a face mask when you cannot socially distance. There is nobody more patriotic than me, your favorite president. Viewers, President Donald Trump کا یہ ایک سٹائل ہے، اس پہ مسکرایا ہی جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ میں فیورٹ پریزیڈنٹ ہوں، اور وہ ہیں کچھ کے آف کورس ہیں۔ مجھے بھی جو اس وقت کی امریکہ کی گیون لیڈرشپ ہے، جو آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ ریلیٹیولی بہتر چوائس لگتے ہیں ان کے تمام تر بلنڈرز کے باوجود۔ اگر میں امریکن ہوں تو میں ضرور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دوں گا، یہ ایک اپنی میری اسیسمنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چوائس ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کے پاس جو بائیڈن ہیں، جو بائیڈن کنفیوز ہیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوز ہیں، ہیلتھ وائز بھی لگتا نہیں کہ وہ بہت ساؤنڈ ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال جس بھی سچویشن میں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ اپنے تمام تر بلنڈرز کے باوجود he has courage to call spade a spade. وہ برے کو برا کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وہ بار بار جو چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ چائنا وائرس، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جس طرح اسپینش فلو تھا یہ چائنیز فلو ہے، بیکاز آف، خاص طور پر یہ جو فلو ہے بیکاز آف چائنیز کمیونسٹ پارٹی۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے جس طریقے سے چھپایا،
اس وائرس کے اوریجن کو جس طریقے سے پوری دنیا کو ایکسیس نہیں دی شروعات کے دنوں میں، یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا. اب یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. پوری دنیا کی زندگی ابھی بھی پیرالائز ہے. امریکہ کی سب سے زیادہ اپیرنٹلی پیرالائز ہے. وہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مگر ایکٹیویٹیز کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر دن میں 60 ہزار کیسز سامنے آتے ہیں. بھارت میں بھی اب کافی زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، مگر 1.3 بلین لوگوں کا ملک، یہاں پر ایسی بہت زیادہ پرسنٹیج بھی لوگوں کی ہے بھارت میں جن کو اگر ڈیلی کمانے کا موقع نہ ملے تو وہ کھا نہیں سکتے. تو وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ اور وہاں پر جو احتیاط ہے وہ کیسے ممکن ہو. لیکن ایز اپوز ٹو بھارت، جس امریکہ کی جو پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 330 بلین ہے، جو آلموسٹ لیس دین آلموسٹ 1/5 ہے، وہاں کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے. اس لیے کہ امریکہ کی زندگی بالکل اوپن رہی ہے. پوری دنیا کی جو فلائٹس ہیں آتی جاتی رہیں، وہ انہوں نے مارچ میں بند کی اور مکمل طور پر بند ہوئی اپریل میں جا کے. وائرس پھیل چکا ہے اور امریکہ ایک، آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں، بڑا پیچیدہ ملک ہے. بہت ڈائیورس کمیونٹیز ہیں، بہت ڈائیورس لیولز ہیں اکانومی کے، اور وہ ساری سچویشن وہاں پہ ہے. وہاں پر بھی امریکہ میں بھی اس وقت جو فوڈ اسٹیمپ پہ ملینز اینڈ ملینز لوگ رہتے ہیں جو اپنا کھانا وہ فوڈ اسٹیمپ کے ذریعے ہی لے سکتے ہیں. تو امریکہ میں جو امیر لوگ ہیں یا جو بہت ہی ایفلوئنٹ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں. مڈل کلاس امریکہ میں کافی اسٹرانگ ہے، مگر لوور کلاس بھی کافی بڑی ہے. اب امریکہ اس پینڈیمک کا شکار ہے اور 2020 کا الیکشن بھی اسی سال ہے، اور ان دنوں بہت گمبھیر بحثیں ہیں. میں نے جیسا پچھلے اپنے شو میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت امریکہ میں ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹل یا پلانڈ، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اب الیکشن سے ہی جڑ رہا ہے. وہاں پر میڈیا کے جو لوگ ہیں ان پر ڈفرینٹ طرح کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. جو کنزرویٹو کا حامی میڈیا ہے وہ فاکس خاص طور پر، ان کے کئی اینکرز کے خلاف سیکشول ابیوز کے سکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں. کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس طرح، جبکہ دوسری طرف وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کنزرویٹو کے کیمپ والے بھی کہ جتنا یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو ڈیموکریٹس کے کھاتے میں ڈالا جائے، اگر ڈیموکریٹس ان کے پیچھے ہیں تو بھی، اگر نہیں ہیں تو بھی. تو یہ صورتحال اس وقت امریکہ میں ہے. بہرحال پینڈیمک نے نہ صرف یہ کہ امریکہ میں زندگی کو مفلوج کیا ہوا ہے بلکہ پوری دنیا میں مفلوج کیا ہوا ہے. لیکن امریکہ میں الیکشن کے سال ہونے کی وجہ سے پہلے تو صدر ٹرمپ ماسک پہننے کی مخالفت کرتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے کل یہ ٹویٹ دے دیا اپنے ماسک پہنے ہوئے چہرے کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ چونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ممکن نہ ہو تو پھر ماسک پہننا ہی چاہیے. واقعی امریکہ میں ایسی صورتحال ہے، بہت ساری جگہوں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ممکن نہیں ہے. اور پھر کچھ ایسے گروہ امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں جو ماسک نہ پہننے کو اپنی شخصی آزادی قرار دیتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک بڑی سینسٹیو ڈیبیٹ ہے. یہاں ٹورانٹو میں، یہاں جی ٹی اے میں، آنٹیریو میں بھی کیسز کچھ بڑھنا شروع ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیسز بڑھنا شروع ہوئے اس کے بارے میں جو ہیلتھ منسٹریز کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ جو اس وقت ینگ لوگ ہیں 20 سال سے 40 سال کی عمر کے درمیان والے، وہ پارٹیز کر رہے ہیں، بارز میں جا رہے ہیں، اس سے یہ سپریڈ ہو رہا ہے. اور جو نئے ریٹ سامنے آ رہے ہیں انفیکشنز کے، وہ اس ایج گروپ میں زیادہ آ رہے ہیں. کینیڈا میں کافی حد تک قابو پایا کینیڈا کی سرکار نے، جس کا کریڈٹ جسٹن ٹروڈو صاحب کو ملا. مگر جسٹن ٹروڈو صاحب بہت کریڈٹ لینے کے باوجود اس وقت انڈر فائر ہیں وی چیریٹی کے اسکینڈل کے سلسلہ میں، جس میں وہ خود بھی، ان کی فیملی کے لوگ بھی اور ان کی گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں. اور یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے WEV جس کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ $1 بلین کے قریب ہوتا تھا. بہت بڑا اسکینڈل ہے. جسٹن ٹروڈو اس سلسلہ میں ٹھیک ٹھاک اسکینڈل
کا حصہ ہیں. یہاں پر کینیڈا کی اپوزیشن کے انٹرم لیڈر اینڈریو شیر نے لبرل پارٹی کے ایم پی سے کہا ہے کہ وہ جسٹن ٹروڈو پر دباؤ ڈالیں کہ وہ استعفیٰ دیں. آخر میں ہم چین بھارت کے جو بگڑتے ہوئے سرد جنگ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ریسنٹلی بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کا ایک انٹرویو سامنے آیا. اس میں انہوں نے بہت ہی وائز طریقے سے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ کہنا کہ بھارت کسی الائنس کا حصہ ہے، بھارت کسی الائنس کا، یا دوسرے لفظوں میں وہ جو ایک پرانے زمانے کے ہوتے تھے بلاکس یا کیمپس، اس کا حصہ نہیں ہے. اسٹریٹجک الائنس ضرور ہے، کوواڈ میں ہے، بھارت بہت سارے الائنسز میں شامل ہے. بھارت بہت سارے جو بزنس الائنسز میں جیسے برکس تھا اس میں چائنا کے ساتھ بھی شامل تھا. وہ تو چائنا کی جو ایکسپینشنزم کی تھیوری ہے یا اس کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پھر چائنا نے ایگریشن کا مظاہرہ کیا لداخ میں. اس کے بعد بھارت نے ان کی ایپس کو بلاک کیا. تو اب چین کو سمجھ آئی کہ یہ ہم جو ایگریشن کر رہے ہیں یہ اس کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر کا یہ کہنا اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ بھارت اسٹریٹجیکلی دنیا میں ایک بہت ہی اہم ملک ہے، اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت ہی اہم ملک ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایسٹ میں. اب دنیا کے اگر دو بڑے حصے کیے جائیں تو ایسٹ اور ویسٹ ہے. تو ایسٹ میں بھارت اور چین دونوں بہت اہم ملک ہیں، اور دونوں کی اہمیت شاید ایکولی تو میں نہ کہوں، بلکہ بھارت کی کچھ حوالوں سے اہمیت زیادہ ہے. وہ حوالے ہیں بھارت کی ڈیموکریسی کے ساتھ جڑے ہوئے. چین کے پاس ابھی جو اس وقت جو ایج ہے وہ مضبوط اکانومی کا ہے، چونکہ چین نے جو اکانومی اپنی مضبوط کی ڈیورنگ دا پاسٹ 30 ایئرس، بھارت اس میں بہت دیر کے بعد جمپ ان کیا. 91 سے اپریلی جو لگتا ہے بھارت اس میں آیا. چین اس میں کوئی 85 اور 1990 سے اپنی اکنامک ریفارمز یا بزنس ریفارمز، جس کی وجہ سے چائنا نے دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیوں کی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی. اب ان کمپنیوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ببل میں، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ببل میں اب مزید رہنا ممکن نہیں، کیونکہ ان کے جو کیپٹلزم کے جو فارمولے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، جعلی ہیں. اور وہ جو لبریشن کی جو توقع تھی ویسٹرن ورلڈ کو چین سے کہ شاید ہم ان کو کیپٹلزم میں جگہ دیں گے تو یہ اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کو، سوشل سٹرکچر کو بھی ڈیموکریٹک بنائیں گے، ایسا نہیں ہو سکا. اور کووڈ-19 نے ثابت کر دیا کہ چین کی جو نفیریس پالیسیز ہیں وہ اس طرح نہیں جائیں گی جب تک چین میں ایک طرح سے ڈیموکریٹک ریولوشن نہیں آئے گا، جب تک چین میں کمیونزم کا یہ سٹرکچر ہے، کمیونزم کی یہ پارٹی ہے، کسی قسم کی بہتری کی توقع نہیں ہے. آج کا بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے. کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا. آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے.